अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि इमरान खान साहब को जिस तरीके से रात को ट्रीट किया गया और जिस तरह से उन्हें वापस अस्पताल पहुंचाया गया, एक धोखा दिया गया पूरी कौम को, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल काफ़ी आ रहा है। अपोजिशन जमातों ने अपना इजलास बुलाया, पीटीआई की पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपना अलग इजलास बुलाया। उसके बाद अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर बैठी और उन्होंने अपने तौर पर कुछ हालातों वाक़यात पर गौर किया है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से लेम एक्सक्यूज़ेज़ और एक्सप्लेनेशंस का सिलसिला जारी है, और तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी एक ज़ोरदार महाज जो है वो गर्म है। तो इन तमाम चीज़ों में अब आगे होता क्या नज़र आ रहा है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, इमरान खान साहब के साथ जो मजाक किया गया और जो कौम के साथ मजाक किया गया, ये एक बहुत ही बेहुदा मजाक था। और ये मजाक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ भी किया गया, क्योंकि इस अंदाज से बेतौकीरी किए जाना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, इसकी मिसाल बड़ी कम मिलती है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको इंटरप्रेट करें, अपनी मर्ज़ी से किसी हिस्से पर अमल करें और किसी हिस्से पर ना करें, और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी से उसको गैर आइनी या गैर कानूनी करार दे दें, और फिर उसके बाद अपनी ही अदालत के तहत अपना फ़ैसला जारी करें। तो ये अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 सालों में हमने काफ़ी कॉमन देखा है, क्योंकि ये रजीम तो किसी आइन और कानून का पाबंदी नहीं है, और ये तो किसी कानून को मानते ही नहीं है। बल्कि कोई कानून अगर इनकी राह में रुकावट बने, इनके जो मज़मूम मकासद हैं उनकी राह में रुकावट बने, तो ये फ़ौरी तौर पर उस कानून को उड़ा देते हैं, उसमें तरमीम कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल अब सवाल ये है कि ये सारा कुछ जो हुआ है उससे मकसद क्या था और ये क्यों कर किया गया। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो एक हाइप बन चुकी थी कि इमरान खान साहब के हवाले से इंटरनेशनली भी बात हो रही थी, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी, तो एक छोटा मोटा उन्हें रिलीफ देने का ड्रामा ज़रूर बनाना था कि जी हम तो उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ और मुलाकातें भी हो रही हैं, तो सब ठीक है। तो ये इस तरह का एक चोंचला करने का मकसद बज़ाहिर यही था कि वक्ती तौर पर उस तूफ़ान को दबा दिया जाए। दूसरा जो इसका मकसद नज़र आता है वो ये कि कहीं ना कहीं हुकूमती जमातों को भी थोड़ा सा हिलाया जुलाया गया है, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि ये फ़ैसला तो बहरहाल आया था, और उसके बाद जो नून लीग की क़यादत है उनकी तरफ से जो एक शर्मनाक रद्द-ए-अमल आया, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मामले को इस अंदाज से, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस तरह से ना माना जाए, और उसके लिए फिर उन्होंने पूरी एफ़र्ट्स भी की। तो वो जो एक शैतानी किस्म की साजिश है वो भी उन्होंने तैयार की। तो वो इसलिए ही हुआ क्योंकि उनको भी एक जो है वो ट्रेलर दिया गया कि अब जो बातें वो नहीं मान रहे या मानने में हिचकिचा रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों कुछ नए कवानीन भी पास हो गए हैं। अब आगे जो सूबों वाला मामला है उसके ऊपर भी उन्हें समझ लग गई है एक दफ़ा कि जनाब इसमें भी ज़्यादा रुकावटें नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। तो उधर ये मकसद भी जो है दूसरी तरफ हासिल किया गया, और तीसरी तरफ एक दफ़ा फिर अपनी ताकत दिखाई गई है कि देखिए जी, हम ना चाहें तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला ले भी लें तो उसके बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो एक दफ़ा फिर इस अंदाज से जलील किया गया है आइन और कानून को, ये बताने के लिए कि कोई चीज़ कहीं पे हैसियत नहीं रखती। तो बज़ाहिर इनमें से बहुत सारे मकासद हैं जिसको जिस अंदाज से पूरा किया गया है, लेकिन उसमें ये बात तो तय है कि जिस अंदाज से इसको ड्रामेटाइज़ करके एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें वाक़तन बहुत से लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि वाक़तन ये सिर्फ़ एक ड्रामा है, एक फ्रॉड है, धोखा है नज़र का जो कि किया जा रहा है। मैं आज देख रही थी बहुत से जो लीगी करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से ये मज़ाहिया और तंज़िया ट्वीट्स किए जा रहे थे कि जनाब देखिए जी, ये बड़े जो हैं वो जुगादरी यूट्यूबर्स बने फिरते हैं, बड़े ये फन्ने खां बने फिरते हैं। इनमें से कोई भी ये ख़बर नहीं निकाल सका कि इमरान खान साहब को तो पिम्स ले जाया गया, शिफा ले जाया ही नहीं गया, तो ये सारे झूठे हैं और ये इस तरह से हैं, ये उस तरह से हैं। तो मैं सोच रही थी कि वाकई बात तो ठीक है कि कोई भी सहाफ़ी जो इस्लामाबाद के इतने एक्टिव सहाफ़ी हैं, जो सारी सिचुएशन कवर कर रहे थे बेचारे, हमारे बहुत से नौजवान रिपोर्टर्स बड़ी मेहनत से सारी कवरेज कर रहे होते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी कि ये प्लान क्या था और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो मैं ये सोच रही थी कि इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह बड़ी सिंपल है कि उस घटिया लेवल पर आकर कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि इस तरीके से जो है झूठ बोला जाएगा अदालत के साथ, इस तरह
قوم کی دل آزاری کی جائے گی، اس طرح عالمی میڈیا کو دھوکہ دیا جائے گا، اس انداز سے سپریم کورٹ کے حکم کا مذاق اڑایا جائے گا، تو اس نیچ لیول پر تو کسی صحافی کی سوچ جا ہی نہیں سکتی. تو اس لیے نہ بیچاروں نے وہ سوچا، نہ اس پہ انہوں نے کوئی سورسز لڑائے، نہ انہوں نے کوئی خبر نکالنے کی کوشش کی، کیونکہ بظاہر جس انداز سے ہو رہا تھا تو وہ اس کو اسی طرح رپورٹ کر رہے تھے. اب انہیں کیا معلوم تھا کہ جو وہ لیول سوچتے ہیں کسی کے گھٹیا پن ہونے کا، کچھ لوگ اس سے بھی نیچے سوچ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی صحافی جو ہے وہ شاید یہ گیس نہیں کر سکا کہ جناب اصل پیچھے جو ہے وہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. تو جنہوں نے پھر گیس کیا وہ پھر دیکھ لیں کہ ان کا بھی لیول کہاں پر ہوگا. تو اینی ویز یہ جو اب ایک ساری چیز تھی، اس کے بعد ایز یوزول سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے تنقید کرنے لگا خود پی ٹی آئی کی قیادت پر اور صحافیوں پر کہ جناب پھر سے وہی ایک ان کی جو کیمپین تھی پی ٹی آئی قیادت کے اوپر وہ شروع ہو گئی اور صحافیوں پر شروع ہو گئی. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ تو اس طرح سے ان کے اوپر برس رہے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے عمران خان کو لا کر وہاں پہ پمز منتقل کیا اور انہوں نے ہی جا کے جو ہے واپس اڈیالہ میں چھوڑ دیا ہے. اور یہ سارا سلوک جو عظمیٰ خان صاحبہ اپنی پریس کانفرنس میں بتا رہی تھیں وہ پتہ نہیں یہی پی ٹی آئی کی قیادت کر رہی ہے یا صحافی کر رہے ہیں جن کے اوپر اس وقت پورا غصہ اتار رہا ہے سوشل میڈیا. تو بھائی جنہوں نے یہ سب کیا ہے، یہ دھوکہ دہی کی ہے، پہلے ان کے اوپر تو آپ تنقید کر لیں. انہوں نے پھر اپنی قیادت کے اوپر چڑھائی کر دی اور ان کو 100 گالیاں دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی جو صحافی ہیں جو یہ سب کچھ رپورٹ کر رہے تھے ان کو بھی ساتھ ساتھ رگڑا لگ رہا تھا. تو وہ تو سب کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے کس صحافی کو سننا ہے یا نہیں سننا، اور ہر صحافی اپنے طور پر خبر دے رہا ہوتا ہے، اپنا تجزیہ دے رہا ہوتا ہے، اگر کوئی چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ ان کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آوازیں جو ہمارے حق میں اٹھ رہی ہیں یہ بھی کیوں اٹھ رہی ہیں. تو یہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کر دو، یہ ہمارے حق میں اٹھنے والی آوازیں نہیں اٹھنی چاہیے. تو بہرحال وہ تو ان کی چوائس ہے، وہ جس کو مرضی سنیں یا نہ سنیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپشن کیا ہے. سب سے پہلی جو تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی قیادت پر وہ یہ ہو رہی تھی کہ جناب انہوں نے توہین عدالت کی درخواست آج کیوں فائل نہیں کی. اور یہ بھی خبریں دے رہے تھے کورٹ رپورٹرز کے جی کل سے یہ جو بینچ ہے جس نے یہ فیصلہ دیا تھا یہ اویلیبل نہیں ہوگا. تو اگر آج ہی یہ درخواست فائل ہو جاتی ممکن ہے کہ آج ہی وہ اس کی سنوائی کر لیتے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو آپ اتنے معصوم اور سادہ ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سسٹم جو ہے وہ کس طرح آپریٹ کر رہا ہے، اور آپ کے خیال سے یہ جو فیصلہ پہلے آیا تھا اور اس کو جتنا بھی اس کو پہلے شو کیا جا رہا تھا کہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونی ہے، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑا آزاد فیصلہ تھا، آزاد ججز ہیں اور انہوں نے آزادی کے ساتھ اب توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر دینی تھی. تو یہ تو بڑی سادہ بات ہے، پھر میں کہوں گی آپ بہت معصوم ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ بات یہ کہ آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کرتے یا نہ کرتے، اور ابھی بھی آپ کر بھی لیں گے، آگے کل کر لیں گے، جب بھی کر لیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ حکومت کو گھر بھیج دیں گے کہ جی آپ نے توہین عدالت کی؟ اتنی آپ سمجھتے ہیں کہ دمخم ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ اس بنیاد کے اوپر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے، جبکہ باقی اگر معاملات ان کے ٹھیک چل رہے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو ظاہری سی بات ہے یہ نہیں ہے. ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ تو اپنے طور پہ کوشش کر سکتے تھے، آپ کرتے، آگے وہ نہ کرتے تو ان کی مرضی ہوتی. تو اس کے اوپر جو عزیر بھنڈاری صاحب ہیں جو کہ عظمیٰ خان صاحبہ کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے اس کے اوپر جواب دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ظاہری سی بات ہے آپ توہین عدالت کی پٹیشن تبھی فائل کرتے ہیں جب وہ ایک ایکٹ پورا ہو جاتا ہے، اور یہ جس طرح سے ساری چیزیں صبح ریویل ہوئی ہیں تو اس کے بعد ظاہری سی بات ہے آپ کو پورے ایک وہ رات بھر کی کاروائی اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں وہ ساری اکٹھی کر کے پھر اس کے ساتھ وہ کرنا تھا، اور اتنے میں تو جو پٹیشن فائل کرنے کا ٹائم تھا وہ نکل چکا تھا. تو یہ کہنا کہ جی وہ پہلے سے کوئی آپ نے جو ہے وہ کی نہیں تھی فائل، یہ وہ ظاہر ہے اگر پہلے تو آپ اس چیز کی تو تیاری کر سکتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے نہ کیا تو ہم یہ کریں گے، لیکن اب جو رات بھر کے ایونٹس تھے ان کو تو آپ نے پوری طرح سے جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے اور اس کی تمام شواہد وغیرہ ساتھ لگا کے یہ آپ نے پٹیشن فائل کرنی تھی. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو سارے ڈاکیومنٹس ہیں اور جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک دم سے کوئی چٹکی بجانے میں تو تیار ہونی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ کر دیتے تو جیسے میں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی فوری کارروائی ہونی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں.
اب اس سے اگلی جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ کہ جی یہ کچھ کر نہیں رہے. تو بھائی کل تک تو آپ بھی خاموش ہی تھے اور آپ کا بھی یہ خیال تھا کہ جی ایک فیصلہ آ گیا ہے اور اس وجہ سے عمران خان کو شفٹ کیا جا رہا ہے, یہ وہ, تو آپ کو بھی لگ رہا تھا کہ سب جو قیادت نے اگر کوئی بات چیت کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے یا نہیں بھی کچھ کیا تو وہ ایک کام صحیح چل رہا ہے. تو یہی صورتحال قیادت کو بھی تھی, ان کو بھی یقین تھا کہ چلیں جی اب یہ معاملات اگر کمٹمنٹ کے مطابق چل رہے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں. اب آج اگر اس کے اوپر ایک انہوں نے خلاف ورزی کی ہے تو اب انہوں نے جناب اس کے اوپر اعلان کیا ہے کہ جی ہم 27 ستمبر کا لانگ مارچ بھی کنٹینیو کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ظاہر اپوزیشن کا جو گرینڈ الائنس ہے اس کو مزید گریٹر لے کے چلیں گے. اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ہاں ایک بڑی بیٹھک ہوئی اور وہاں پر محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ آج جو بریک تھرو ہوا ہے وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں اور انہوں نے کل اعلان بھی کیا کہ ہم پارلیمان کی حد تک ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں گے. اگر وہ اس کو فردر بڑھاتے ہیں تو بہرحال ایک اپوزیشن الائنس جو ہے وہ تگڑا الائنس بن سکے گا. تو آج یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی لوگ, سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ اپنے جنید اکبر صاحب اور ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ادھر سے تحریک تحفظ آئین پاکستان والے, تو یہ سب آج اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کیا. جو واقعات پیش آئے جس انداز سے اس کی مذمت بھی کی اور یہ بھی بات کی کہ بھائی آپ نے اب کب تک اس طرح سے سارے سلسلے کو چلانا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کھل کے بات چیت بھی کی. آج بیرسٹر گور نے اس کے اوپر پارلیمنٹ میں بھی کافی اگریسو سپیچ کی اور انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اس طرح سے اگر آپ نے دھوکہ دیا ہے تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوا ہے. ظاہری سی بات ہے اس سے معاملات اور خرابی کی طرف جائیں گے جو کہ ہم چاہ رہے تھے کہ بہتری کی طرف جائیں. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کی اور سہیل آفریدی صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کی. تو ان لوگوں نے آج اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویوز ضرور دیے. وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی عظمیٰ خان صاحبہ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی, تو اس پہ تو میں نے جیسے پہلے بھی ولاگ میں بات کی تھی کہ عظمیٰ خان صاحبہ کی پریس کانفرنس تو تب توہین عدالت ہوتی کہ اگر حکومت ایز پر سپریم کورٹ چل رہی ہوتی, عمران خان صاحب شفا میں ہوتے, ان کا علاج ہو رہا ہوتا اور پھر بھی آ کے وہ بات کر رہی ہوتی میڈیا سے ان کی صحت سے متعلق کچھ بھی, تو پھر تو بات تھی. لیکن جب کوئی علاج ہوا ہی نہیں, کوئی رپورٹ سامنے ہی نہیں آئی, تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو ڈسکس کیسے کر لیا. وہ تو یہ بتا رہی تھیں کہ بیسکلی حکومت نے یعنی ان کا کیس یہ نہیں تھا کہ عمران خان کی سچویشن کیا ہے, ان کی رپورٹس کیا بتا رہی ہیں, بلکہ ان کا کیس یہ تھا کہ حکومت نے رات کو چیٹنگ کیسے کی ہے اور انہوں نے رات کو سپریم کورٹ کی حکم عدولی کیسے کی ہے. تو اس کے اوپر بہرحال سب کے اپنے اپنے موقف ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس رجیم سے اس وقت سب کا سامنا ہے اس میں ظاہری سی بات ہے آپ کا جو صحیح چلنا ہے اس کو بھی یا آپ کی کوئی بھی کمزور چیز یا کسی بھی آپ کے ایکٹ کو انہوں نے استعمال کرنا ہے آپ کے اپنے خلاف. تو اس لیے بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ پریس کانفرنس نہ کی جاتی تو حکومت کے پاس یہ جواز نہیں ہوتا کہ جی اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کوئی سیاست کی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر. لیکن اصل بات یہ کہ حکومت کے پاس اپنی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے جو انہوں نے کل حرکت کی ہے, کیونکہ میں دیکھ رہی تھی آج مختلف وزراء جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ٹاک شوز میں, ان سے جب سوال کیے جاتے تو ان کے پاس کوئی اس کا لاجیکل اور کوئی دلیل کے ساتھ جواب نہیں تھا. مثلاً اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سیکیورٹی کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو جی ہم نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا, تو بھائی سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہی سیکیورٹی ریزنس پیمز میں نہیں تھے کیا, وہاں پہ بھی تو آپ لے کے گئے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہاں پہ تو چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس لیے ان کا دھیان نہیں تھا, تو بھائی یہاں پہ تو لوگ 1.5 کلومیٹر دور کھڑے ہوئے تھے, پھر بھی آپ کو کس بات کا خطرہ تھا کہ آپ ان کو سیفلی پہنچا نہیں سکیں گے شفا ہاسپٹل. اور جب آپ نے ڈاکٹر فیصل کو پہنچا دیا تھا تو عمران خان صاحب بھی پہنچ جاتے اسی طرح سے سیفلی, اس میں کیا ایشو تھا. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں, ہم بڑے سیف ہو گئے ہیں, بلکہ آپ تو دوسرے ملکوں سے معاہدے کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کا بھی دفاع کرنے کے قابل ہو گئے ہیں, اور ادھر آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایک قیدی کو عدالت تک لا سکیں یا ہسپتال تک لا سکیں, ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہم اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. یہ تو اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ لوگ اپنی سیکیورٹی پر اعتماد نہیں کرتے, اس لیے آپ یہ بہانے بناتے ہیں کہ جناب سیکیورٹی ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے. کہانی تو اندر پتہ ہے سب کو کہ کیا ہے, لیکن جو ان کی توجیحات ہیں میں تو آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ وہ خود کسی دلیل کے بغیر ہیں, کسی منطق کے بغیر ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ آ گئے تھے اور اس وجہ سے جو ہیں وہ چیزیں مشکل ہو گئی تھیں, تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہانی کے لوگ تو
دور کھڑے تھے یا پھر ایسی جگہوں پہ کھڑے تھے کہ جہاں سے وہ کہیں پہ بھی اس کے راستے میں تو نہیں آ رہے تھے، شفا ہاسپٹل کے راستے تو نہیں بلاک کر کے کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ وہاں لے جا نہیں سکتے. تو یہ سارے صرف لیم ایکسکیوزز ہیں اور ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ چلیں پھر بھی ہم مان لیتے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے آپ نہیں شفا لے کے جا سکے، تو آپ عظمیٰ خانم صاحبہ کو پیمز لے گئے تو پھر ڈاکٹر فیصل کو بھی آپ پیمز لے جاتے. ڈاکٹر فیصل کو تو کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں تھا نا. تو آپ انہیں جب شفا لے گئے تھے تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ہم سیکیورٹی کی وجہ سے پیمز لے کے جا رہے ہیں تو بھائی آپ ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی پیمز لے جاتے، تاکہ آپ یہ تو کہہ سکتے کہ دیکھیں ہم نے ان کے بورڈ میں جو آپ نے دونوں ڈاکٹرز کہے تھے وہ شامل کر دیے تھے، لیکن جی ہم سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں نہیں لے جا سکے. آپ نے جان بوجھ کر ڈاکٹر فیصل سلطان کو شفا بھیج دیا اور ڈاکٹر عظمیٰ کو پیمز بھیج دیا. اور اس کے علاوہ آپ کے جو قریبی صحافی ہیں وہ تو ایک رات پہلے سے چلا رہے تھے کہ جی شفا نہیں لے کے جایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت اچانک لوگ چونکہ نکل آئے اور آپ کنفیوز ہو گئے اور آپ نے اینڈ ٹائم پہ موقع پہ فیصلہ بدل لیا. حقیقت یہ کہ یہ آپ کا پری پلان تھا، اسی لیے ان لوگوں کو پتا تھا کہ جناب شفا نہیں لے کے جایا جائے گا. تو یہ سارا دھوکہ ہے اور یہ کہیں پہ بھی آپ جو ہے وہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ اس میں آپ کی کوئی بدنیتی نہیں تھی. یہ ایک پری پلانڈ طریقے سے آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا اور عدالت کے احکامات پر اس روح کے مطابق عمل نہیں کیا جو کہ عدالت نے آپ کو ڈائریکشنز دی تھی. یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے جو کہ میرا خیال ہے سب کو ہے کہ عدالت کو بھی شاید اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ جی ہمارے آرڈر کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ہے وہ کیوں عمل درآمد اس پہ نہیں کیا گیا، امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ عالمی میڈیا میں آپ کا آج کیا تاثر گیا، کیونکہ آج میں دیکھ رہی تھی کہ ایون الجزیرہ ہو، ٹیلی گراف ہو، العربیہ ہو، TRT ہو، مختلف انڈین چینلز ہوں، مختلف انڈین چینلز کے صحافیوں کے ٹویٹ ہوں، یا مختلف جو آپ کے انٹرنیشنل ریناؤن ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ٹویٹس ہوں، تو ہر کوئی اس بات کے اوپر آپ کو شرم دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جناب یہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کے آرڈر پر لائے اور فوری راتوں رات واپس بھی لے گئے اور ان کا تسلی بخش علاج بھی نہیں کروایا، ٹیسٹ نہیں کیے، اور ان کی جو فیملی ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ جب کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کیا امیج بنا رہے ہیں پاکستان کا دنیا میں کہ جناب ہمارا ملک ایک ایسا بنانا ریپبلک ہے جس میں عام لوگ تو کیا حکومت خود ہی اپنے اداروں کے فیصلوں کو نہیں مانتی. تو آپ یہ اس کو جو ہے وہ باہر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جو انگلش اخبار ہے اس نے جو ایک ہیڈ لائن لگائی عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کی جمہوریت کے لیے اور رول آف لا کے لیے کھڑا ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں، جی آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. انہوں نے واضح بات لکھی ہے کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے جو کہ رول آف لا اور ڈیموکریسی کے لیے سٹینڈ لیے ہوئے ہے اور اس لیے اس کے ساتھ جو ہے یہ سارا سلوک کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی چتر چلاکیوں سے دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں تو بیوقوف یہاں پہ کوئی نہیں ہے. دنیا کو بھی سب پتہ ہے کہ آپ جعلی طریقے سے آئے ہوئے ہیں، دنیا کو بھی پتہ ہے کہ آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کس کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ دنیا کے مفاد بھی اسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ایک کمزور لیڈرشپ ہو، تو اس لیے وہ اس طرح کا زور نہیں لگاتے کہ آپ کو کوئی تنگ کریں یا آپ کو یہاں سے کسی قسم کا کوئی ایسا نقصان پہنچائیں جس سے آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو. تو انہیں تو آپ سوٹ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ اس انداز سے آواز نہیں اٹھاتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو لیجٹمیٹ سمجھتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں حقیقت پتہ نہیں ہے کہ پیچھے ہوا کیا ہے. تو یہ بیوقوف بنانے کی کوششیں پتہ نہیں کس کو کرتے ہیں. ادھر پاکستان میں بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا کیا گیا ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہمارے بہت سے صحافی جن کی ٹویٹس دیکھ کے مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ وہ اس بات کے چسکے لے رہے تھے کہ جناب اس طرح سے بیوقوف بنا دیا گیا ہے، پرینک ہو گیا ہے، یا جی ان کو جو ہے وہ الو بنا دیا ہے، یا کھبی دکھا کے سجی مار دی ہے، یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ایسی چیز پہ جس کے اوپر ہمیں بحیثیت قوم شرمسار ہونا چاہیے ہم اس پہ فخر محسوس کر رہے ہیں، اور حکومتی لوگ بھی آ کے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسا بیوقوف بنایا. تو ہمیں تو اس چیز کے اوپر فکر مند ہونا چاہیے کہ جناب ہم اس لیول پر آ گئے ہیں کہ ہم چیزیں خراب کرتے ہیں، ہم اس قانون پہ عمل درآمد نہیں اگر کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب دیکھا پھر ہم کس طرح سے ہم بیہیو کرتے ہیں. تو یہ کس طرح کی ہماری سینسٹیوٹی ہے معاشرے کی
کہ بجائے اس کے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر شرمسار ہوں، ہم اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے لوگوں کو الو بنا دیا ہے اور بیوقوف بنا کے ہم بڑے کوئی کامیاب ٹھہرے ہیں. تو مجھے تو یہ ویسے ساری بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرف ہمارے اخلاقیات جا رہی ہیں. باقی جی دیکھتے ہیں آگے اب اپوزیشن جماعتیں کیا حکمت عملی بناتی ہیں، اور پی ٹی آئی قیادت کے اوپر ایک دفعہ پھر سے پریشر آ گیا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جس انداز سے ان کو حکومت نے بیوقوف بنایا ہے، اس کے بعد سرٹنلی ان کی اپنی جو ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا کی پوری ایک یعنی تنقید ہے وہ انہی کی طرف ہو گئی ہے کہ جناب آپ کچھ نہیں کر سک رہے، آپ کچھ نہیں کر سک رہے. تو وہ ایک دفعہ پھر انڈر پریشر آئیں گے. دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا اپنائی جاتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.